बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह बात शुरू करेंगे आय नंबर 143 से सूरह बकरा में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसत, और इसी तरह बनाया हमने तुम्हें एक उम्मत, एक नई उम्मत जो वसत है, जो मिडिल नेशन है, जो बैलेंस्ड उम्मत है। लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम गवाही हो जाओ लोगों पर। मतलब इस तरह किबले की तब्दीली के बाद तुम्हें एक नई उम्मत करार किया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इससे पहले जो साबिका उम्मत मुस्लिमा थी उनके मनसब पे हमें फाइज कर दिया गया है, और हम ऐसी उम्मत है लितकूनु शुहदा, और बनाया हमें एक नई उम्मत इसलिए ताकि हम गवाही हो जाए लोगों के लिए। जिस दीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल से, अपने अमल से आगे पहुंचाया है इंसानियत तक, इसी तरह हमें भी इस दीन को अपने कौल से, अपने अमल से आगे पहुंचाना है सारी इंसानियत के लिए। और किबले की तब्दीली के बाद ये जिम्मेदारी है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, ताकि हम सिर्फ खुशियाँ ना मनाएं, जश्न ना बनाएं, कि हमें एक नई उम्मत करार दिया गया है। इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है कि इस दीन को हम आगे ले जाएंगे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 23 ईयर्स का स्पैन था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की आखिरी बात को सारी इंसानियत तक पहुंचाना था उन्हें। फ़तेह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते रहे कि मैंने तुम तक अल्लाह ताला की बात पहुंचा दी है, अब तुम आगे पहुंचाओगे। अगर मुस्लिम उम्मा आज वर्ल्ड 5th पॉपुलेशन है तो ये इसीलिए है क्योंकि सहाबा ने, ताबीन ने, तबी ताबीन ने, सब ने अपना काम अच्छे से किया, सब ने दीन को आगे पहुंचा दिया है। हम एक चेन लिंक है, ये मुस्लिम उम्मा एक चेन लिंक ऐसी है जो अल्लाह ताला की बात को लोगों तक पहुंचाएगी। हमें खुद को टटोलना चाहिए कि वाकई हम उस तरह के मुसलमान हैं जिस तरह के मुसलमान होने का अल्लाह ताला हुक्म करते हैं। क्या हमें लोग देखकर ये सोचते हैं कि कितना खूबसूरत इनका मज़हब है? हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस दीन की खूबसूरती हम लोगों तक पहुंचा दें। हमारा अमल इस तरह होना चाहिए कि लोग हमें देख के जान ले कि अल्लाह ताला की फर्माबरदारी के बाद सोसाइटी कितनी खूबसूरत हो जाती है। हाउ मच पीस, जस्टिस एंड ब्यूटी कम्स इनटू लाइफ। खुद को अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में इस तरह डुबो दो कि लोग तुम्हें देख के खुद के रब तक पहुँच जाए। उम्मतन वसतन, वसत मतलब क्या? वसत का मतलब है मिडिल नेशन, बैलेंस्ड नेशन, बीच वाली उम्मत, या ऐसी उम्मत जो बैलेंस्ड है। मतलब वो खूब जानती है इल्म क्या है और वो खूब जानती है अमल क्या है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इल्म सीखते गई और अमल नहीं किया। ऐसी उम्मत जो इल्म भी सीखेगी, अमल भी बराबर करेगी, इल्म और हिकमा। ऐसी उम्मत जो जो अपने दिमाग को तेज़ रखती है और नरम दिल रखना भी जानती है, इस तरह की उम्मत। और इस तरह की उम्मत जो मगदूब भी नहीं है, दौलीन भी नहीं है। हमारी उम्मत का रास्ता दरमियान में है जो अस्सिरातल मुस्तकीम है। और अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि हम एक बैलेंस्ड नेशन है। और यहाँ किबले की तब्दीली के बाद अल्लाह ताला ने हमें एक मिडिल नेशन बना दिया, एक नई उम्मत मुस्लिमा करार दिया है। लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि हम गवाही हो जाए लोगों के लिए। लियकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और अल्लाह ताला के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर गवाह हो जाए। वमा जअलना क़िबलतल लती कुन्ता अलैहा इल्ला, और नहीं बनाया हमने तुम्हें उस किबले पर जिस पर तुम थे। मतलब यहाँ पता चला कि अल्लाह ताला ही का हुक्म था कि मदीना पहुँचने के बाद भी 16 महीनों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे सहाबा बैतुल मक़दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़े। ये अल्लाह ताला का हुक्म था। चाहे ये वही जली से हो या वही ख़फ़ी से हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला का हुक्म यही था कि मदीना पहुँचने के बाद भी आप 16 महीनों तक बैतुल मक़दस की तरफ ही रुक करके नमाज़ पढ़ेंगे। और नहीं फ़ाइज़ किया था हमने तुम्हें उस किबले पर जिस पर आप थे, इल्ला मगर, लिनालमा मन यत्तबिउर रसूला, ताकि हम जान ले कि कौन है जो इत्तिबा करने वाला है रसूल का। ताकि अल्लाह ताला देखे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले कौन हैं। जो मक्के से हिजरत करके मदीना पहुँचे, वो इनके लिए चाहे इन्हें ये पता ना हो कि दीन में इसकी वैल्यू क्या है, उन्हें इतना ज़रूर पता था कि उनके लिए एक नेशनल मॉन्यूमेंट थी और उन्हें एक अटैचमेंट था खाना काबा से।
اور جب یہ مدینہ پہنچے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے اب خانہ کعبہ کو پیٹ کرنی ہے، ان کے لیے یہ آزمائش تھی۔ اور جیسے ہی قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، جو انصار تھے، جو مدینہ والے تھے، جو یہودی لوگ جو ایمان لائے تھے، انہیں تو اٹیچمنٹ کس سے تھی؟ بیت المقدس سے۔ اور جیسے ہی خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، ان کی آزمائش ہوئی کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی کس طرح اتباع کریں گے۔ لیکن جو بھی صحابہ تھے، جو بھی انصار تھے، سارے کے سارے سبھی اس آزمائش پر کھرے اترے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسی طرح یہ رک کرنے لگے۔ یہ نماز کے درمیان میں انہیں حکم ملا، وہ رکوع میں تھے اور وہ پلٹ گئے۔ وہ اس طرح فرما بردار تھے، ہم نے رکھا تمہیں اس قبلے پر جس پر آپ تھے، مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو رسول کا اتباع کرنے والا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے گا۔ اور اتباع رسول ہی دین ہے، رسول کی فرما برداری ہی تو دین ہے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا تھا، ہم نے جو کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، آپ نے جو کہا ہم نے مان لیا۔ مسلمانوں نے پہلے ایمان اس کتاب پر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا تھا۔ جو کچھ دین ہے سارا کا سارا فرما برداری ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ لَكَبِيرَةً کا ٹرانسلیشن بگ ڈیل سمجھ لیجئے، یہ بہت بڑی بات تھی قبلے کی تبدیلی۔ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو ہدایت والے ہیں۔ جو ہدایت والے تھے ان کے لیے یہ بے حد آسان تھا، جو ہدایت والے نہیں تھے ان کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور یہ یہودی لوگ کہنے لگے کہ اتنے وقت تک تو تم غلط ایڈریس پہ نماز پڑھا کرتے تھے، اب پتہ نہیں تمہاری نمازیں کاؤنٹ ہوئی بھی یا نہیں۔ تو صحابہ بھی سوچنے لگے کہ اگر کیا بنا ہماری نمازوں کا، اور وہ یہ بھی سوچنے لگے کہ شاید ہم اتنے مہینوں کے نمازوں کا قضا کر بھی لیں، لیکن وہ لوگ جو فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نمازوں کا ضائع کرنے والا نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا جز ہے صلاۃ، نماز، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ بالناس لوگوں کے لیے، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم ہے، رؤوف ہے، بڑی ہی شفقت کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نظر بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شفقت، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس آیت کا، اس قبلے کی تبدیلی کا انتظار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ شاپ گزر رہی تھی کہ نماز پڑھتے وقت خانہ کعبہ کو پیٹ کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ انہیں بھی ایک اٹیچمنٹ تھی خانہ کعبہ سے، اور وہ جس طرح لپٹ کے روئے تھے خانہ کعبہ سے ہجرت سے پہلے، یہ کہتے ہوئے کہ اے کعبہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، لیکن اس شہر والے مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ کب حکم آئے اور قبلے کی تبدیلی ہو۔ مطلب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ تھا کہ قبلے کی تبدیلی ہونے والی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی نظر بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فا سببیہ، اس لیے، نولی ینکا، اس ورڈ میں بہت کچھ ہے۔ نولی کا مطلب ہم پھیرتے ہیں، نولیہ ہم یقیناً پھیرتے ہیں، نولین ہم یقیناً اسی لیے ہم پھیرتے ہیں، اسی لیے ہم پھیر دیتے ہیں قبلتا، اس قبلے کو، ترضاہا تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ تعالیٰ کی شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نظر آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف زیادہ پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہو جائے گی، یہ ویئرڈ ہے، ایسا کیوں کہتے ہیں لوگ؟ ایسا نہیں ہے۔
جو نشید اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ قرآن شریف ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے محبت قرآن شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھائی ہے، شاید وہ کسی اور نعت میں نہیں ہے. اور میں ایسے پوائنٹس میں ضرور ہائی لائٹ کرتے جاؤں گی ایز وی گو آن. آپ کی نظر بار بار اٹھنا ہم نے دیکھ لیا ہے، اسی وجہ سے ہم نے قبلے کی تبدیلی کر دی جس سے آپ خوش ہو جائے، ترضاہا، تاکہ آپ خوش ہو جائے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو پھیر لیجئے آپ کا رخ مسجد حرام کی طرف. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس پرمٹ کر دیا ہے. اب آپ کو پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خانہ کعبہ کو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم سب ہو، ساری امت مسلمہ کے لیے حکم ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پھیر دو اپنے رخ کو خانہ کعبہ کی طرف. مطلب تم جب بھی نماز پڑھو گے تم خانہ کعبہ کو قبلہ بناؤ گے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ خوب جانتے ہیں یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی تورات میں کہ پہلا قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ تھا. جو پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا بنا تھا جسے آدم علیہ السلام نے اور شیس علیہ السلام نے بنایا تھا وہ خانہ کعبہ تھا، اور ان باپ بیٹے کی جوڑی نے اسے بنایا تھا. پھر اس کی تعمیر پھر سے ہوئی جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، اور یہ بھی باپ بیٹے کی ہی جوڑی تھی. اور جو بیت المقدس ہے، اس میں جو ہیکل سلیمانی ہے، اس کی تعمیر تو سلیمان علیہ السلام نے کی تھی. اس کی تعمیر تو بہت بعد ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ جو کتاب والے ہیں نا، انہیں خوب پتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. چاہے وہ ظاہری طور پر اس کا انکار کرے، ان کی دل جانتے ہیں کہ یہ چیز حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا كَانَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کے اعمال سے. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اگر آپ نہ ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یہ ساری نشانیاں دکھا دیں گے، انہیں تمام دلیلیں ان کے سامنے پیش کر لے، آپ کچھ بھی کر لیے ان کتاب والوں کے لیے، ما تبیہ قبلتک، یہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وما انت بتابعین قبلتہم، اور نہ ہی آپ ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ اب بیت المقدس ہمارا قبلہ ہٹا دیا گیا ہے اور ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا ہے، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، نہ ہی یہ آپ کے دلائل دیکھ کے آپ کی قبلے کی پیروی کریں گے. وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو این جیروسلم ہے نا، ہیکل سلیمانی میں داخل ہونے کے بعد نصارہ لوگ جو کرسچنس ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں اپنی نماز کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور یہودی لوگ مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں. اسی جیروسلم میں ایک گروہ، ایک گروپ مشرق کی طرف رخ کرے گا، ایک مغرب کی طرف رخ کرے گا. اور نصارہ لوگ جو کرسچنس ہیں وہ مشرق کی طرف اس لیے رخ کرتے ہیں کیونکہ مریم سلام علیہا نے اسی طرف اپنا مکان شرقیہ بنایا تھا. جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو گوشہ بنایا تھا، حجرہ بنایا تھا مریم سلام علیہا نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، وہ جگہ مشرق کی طرف ہے. ہیکل سلیمانی کی مشرق کی طرف وہ جگہ بنتی ہے، اور یہودی لوگ اسی ہیکل سلیمانی میں مغرب کی طرف اپنا قبلہ مانتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے قبلے کی ہی تابع نہیں ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے جبکہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، معاذ اللہ. یہاں خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل خطاب امت مسلمہ سے ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، یعرفونہ، وہ جانتے ہی اسے. یہاں ہو کا صیغہ جو ہے نا، یہ ریفر کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا خانہ کعبہ کو، یا قرآن شریف کو. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں. کما یعرفون ابناہم، جس طرح یہ اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح وہ آپ کو پہچانتے ہیں.
مطلب ان کی کتابوں میں اچھی طرح سے آپ کا ڈسکرپشن ہے، یہ خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ کی حقیقت سے یہ اچھی طرح سے واقف ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، انہیں خوب پتہ ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو قبلے کی تبدیلی ہے، یہ خانہ کعبہ جو ہے، یہ مسجد الحرام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، انہیں خوب پتہ ہے کہ یہی خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک فریق، ایک گروپ، منہم ان میں سے، لیکتمون الحق، حق کو چھپا لیا، سب نے نہیں، ایک فرقے نے، ایک گروہ نے ان میں سے حق کو چھپا لیا، وہم یعلمون، جبکہ یہ خوب جانتے تھے۔ الحق من ربک، اور یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، اور ہاں آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اور یہ خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ خطاب ہے سارے امت مسلمہ سے کہ یہ جو ہے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، خبردار تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انداز رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اسپیسیفک ٹاپک پر گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک یونیورسل ٹروتھ کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہاں قبلے کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، اور قبلے کی تبدیلی رخ کو بدلنا ہے۔ اس رخ کو بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ زندگی کے رخ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک شخص کا ایک رخ ہوتا ہے، اور ہر شخص اسی رخ کی طرف خود کو موڑ لیتا ہے، متوجہ پوری طرح سے اسی طرف ہو جاتا ہے، اسی گول کی طرف وہ دوڑنے لگتا ہے، اسی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے۔ یہاں مولیہا جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے، یہ بہت خاص ورڈ ہے، یہ ٹرانسٹیو بھی ہے، انٹرانسٹیو بھی ہے۔ یہاں کہنا یہ بھی ہے کہ خود کو اس طرف موڑ لیتا ہے، اور دوسروں کو اسی طرف رخ کرنے کے لیے تاکید بھی کرتا ہے، سب کو یہی کہتا ہے کہ یہی وہ گول ہے جس کی طرف تمہیں پھرنا ہے۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، پھر تم نیکیوں میں کثرت کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ سبقت کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں کمپیٹ کرنے کی کوشش کرو۔ آئینہ ما تکونو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، چاہے کتنی بھی دور دور ہو، یہتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر جگہ سے لا کر ایک جگہ جمع کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور حدیثوں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ یہ سوال کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا یہ حکم صرف مدینے تک ہے، اور اس شہر سے نکلیں گے تو کیا ہمارا قبلہ بدل جائے گا، اور اس شہر سے نکلنے کے بعد کیا ہمارا بیت المقدس ہی رہے گا؟ اور ان سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو، تم اپنا چہرہ نماز کے وقت، نماز کے لیے مسجد الحرام کی طرف ہی پھیرو گے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے شک غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے ان سارے کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہی بات بار بار کہی جا رہی ہے کیونکہ یہاں قبلے کی تبدیلی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی شے ہے۔ آپ دیکھیں کوئی سیکیورٹی الرٹ ہے تو کتنی بار وہ اناؤنس کریں گے، بار بار اناؤنس کیا جاتا ہے۔ یہاں قبلے کی تبدیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تم اپنا رخ کرو گے مسجد الحرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم اپنا رخ کرو گے، اپنا چہرہ موڑو گے، اپنا چہرہ پھیرو گے مسجد الحرام کی طرف، اسی خانہ کعبہ کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت باقی نہ رہے، تاکہ لوگ تم پر کوئی حجت قائم نہ کریں۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں دیکھیے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تورات کے پنوں پر یہ لکھا تھا کہ آخری رسول آئیں گے اور ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اگر تم بیت المقدس کی طرف ہی رخ کرو گے تو پھر حجت قائم کریں گے یہ یہودی لوگ کہ ہمارے پنوں پر، ہمارے تورات کے پنوں پر تو یہ لکھا ہے کہ آخری رسول کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، پھر تم کیوں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائے بیٹھے ہو؟
اس لیے تاکہ یہ حجت قائم نہ کرے تم پر، تم اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لو. الا الذین ظلموا منہم، اور ہاں وہ لوگ ضرور حجت قائم کریں گے جو ظالم ہیں. جو ظالم ہیں ان میں سے وہ تو ہمیشہ ہی حجت قائم کریں گے، چاہے تم قبلے کو بدلو یا نہ بدلو. فلا تخشوہم، اور تم ان سے نہ ڈرو. وخشونی، اور صرف مجھ سے ہی خوف کھاؤ. میرا ڈر رکھو، ان کا ڈر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَعْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں. لَعَلَّكُمْ تَعْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پالو، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. یہاں پورے ہوتے ہیں 150 آیات سورہ بقرہ کے. انشاءاللہ اگلی نشست میں 151 سے بات شروع کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم.